अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ये पाक थ्योरी 2 का मिड टर्म रिलेटेड आखिरी वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग फुल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे 18 लेक्चर्स। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब लेक्चर नंबर 16 है फाउंडेशन ऑफ नेशनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम। अब इसमें बताया क्वेश्चन था कि इट इज़ रिमार्केबल जर्नी अबाउट हाउ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन आता है कि आप बताएं जी पाकिस्तान का आइडिया किस तरह स्टार्ट हुआ था या कैसे बना था। तो यहाँ बताते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको डेट याद होगी 707। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को ये क्लियर नहीं था कि वो उन्होंने आया अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है या ख़त्म किया है। जब हम औरंगज़ेब का दौरे हुकूमत देखते हैं तो मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे विद हिंदूज़ के साथ। वो अपना रिलेशनशिप मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो लिखते हैं कि इन डिफ़िकल्टीज के पीछे बहुत सारी रीजंस थी और उनमें से एक रीज़न औरंगज़ेब खुद था। वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल था उस टाइम मुसलमानों के ज़वाल का। दारा शेखू यानी औरंगज़ेब का जो भाई था वो और शाहजहां यानी औरंगज़ेब का जो बाप था वो दोनों भी रिस्पॉन्सिबल थे इस डिस्टर्बेंस के। पूरे डिटेल में हम लोगों ने इनका डिटेल्स देख रखी हैं। सो आपके पास अगर क्वेश्चन में आता ये है, अदरवाइज जो मैं आपको बता चुकी हूँ आपको याद होना चाहिए कि औरंगज़ेब के बाप के साथ क्या हुआ था, उसने क्या किया था, दारा शेखू कौन था, उसने क्या किस तरह हुकूमत संभाली थी, वो सारी चीज़ें। आफ्टर हैविंग कंट्रोल अब पूरे को हम कह देते हैं। देखिए जब हमला हुआ था औरंगज़ेब शाहजहां को उसके अपने बेटे ने धोखा दे दिया था। अब जो गवर्नमेंट बन गई ब्रिटिश की, उस वक्त जब हम बात करते हैं ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ब्रिटिश ने औरंगज़ेब को बिल्कुल इस दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया था। बट उससे पहले कुछ इंसिडेंट हुए थे, दैट इज़ वो हम लोग देख लेते हैं। अब जब शाहजहां की डेथ हुई औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को भी मार दिया और गवर्नमेंट के मतलब वो आ गया ना इस उम्मीद पे था कि वो कंट्रोल हासिल कर लेगा गवर्नमेंट का। उसने कुछ अर्सा किया भी, बट ये जो उसने हिंदुओं के साथ मेल जोल बढ़ा दिया था उसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और थर्ड इसका एक था रीज़न कि वो बहुत एरोगेंट था, यानी कि औरंगज़ेब बहुत मगरूर किस्म का बंदा था। उसने अपने बाप को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। उसके बाद उसने हुकूमत संभाली, अंग्रेज़ अब वो उसे सारा कंट्रोल देख रहे थे। हुकूमत संभाल ली उसने, हिंदुओं के साथ अच्छे रवाबित कायम कर लिए। तो मुसलमानों की ज़वाल शुरू हो चुका था, मुसलमान से नफ़रत करना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से उसकी जो हुकूमत थी ना वो ज़वाल पजीर हो गई और अंग्रेज़ों ने उसे उठा के फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। फेंक दिया मीन उसे गवर्नमेंट से अलहदा कर लिया, खुद कंट्रोल हासिल कर लिया। आगे चल के मैं बताते हैं कि औरंगज़ेब ने शाहजहां को रिप्लेस किया था। शाहजहां जो था वो स्ट्रॉन्ग बादशाह था। उसके जाने के बाद दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली तो ये कि मुग़ल जो है उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है और औरंगज़ेब और उसके औलाद अब अपनी लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुग़ल ख़ानदान कमज़ोर हो चुका था। सेकंड था कि जो मुग़ल गवर्नमेंट थी ना औरंगज़ेब की लाइफ के अंदर, मुसलमान उसमें बहुत ज़्यादा तप रहे थे क्योंकि वो अगेंस्ट था ना मुस्लिम्स के। सो वो जो चीज़ें बॉयल हो रही थी उसके मरने के बाद वो सामने आ गई। और मीनवाइल इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंटर हो चुकी थी। उसका भी बहुत बड़ा हाथ था जी औरंगज़ेब की मौत के अंदर। सो उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था बंगाल का। इसके बाद ही हम देखते हैं राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बैटल ऑफ प्लेजी 1757, फॉल ऑफ सिराजुद्दौला। अब जब हम देखते हैं जंग हो रही है, जंग ख़त्म होती है सिराजुद्दौला की डेथ के बाद। सिराजुद्दौला बादशाह था बंगाल का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी अल्टीमेटली इस्टेब्लिश कर ली अपनी गवर्नमेंट बंगाल के अंदर। मीर जाफ़र ने इसमें बहुत
بہت اہم رول پلے کیا تھا. وہ سراج الدولہ کا انکل تھا. اس نے سپورٹ کیا تھا برٹش گورنمنٹ کو اور اس جنگ پلیسی میں. آفٹر فیو ایئر دا مغل امپائر مطلب یوں اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد جو مغلیہ خاندان تھا انہوں نے پرمیشن دی برٹش گورنمنٹ کو کہ وہ ریونیو اکٹھا کر سکے بنگال سے. سو اس پرمیشن کے بعد مغلیہ پرمیشن کے بعد نا برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ بہت پاورفل ہو گئی, ان کا کنٹرول آ گیا. سو 1757 کی جو وار ہوئی تھی تو اس میں وہ جیت گئے. برٹش گورنمنٹ سیٹل اسٹرانگ روٹ. اب ان کے ایسے اقدامات کی وجہ سے نا مغلی بادشاہوں کے ایسے اقدامات کی وجہ سے انگریز جو تھے وہ ان کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہو گئیں. ود دا پیسج آف ٹائم وہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر ہی لیا. اب جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوز رہتے تھے اس کمیونٹی کو پتا تھا کہ اس پولیٹیکل سچویشن کیا ہو رہی ہے اور وہ کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے, ویٹ کر رہے تھے اس موومنٹ کا کہ کب مسلمان زوال پذیر ہوں وہ انہیں کنٹرول پہ لے آئیں. یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر برٹش کو 100 ایئرز کا انتظار کرنا پڑا تھا تاکہ وہ کنٹرول حاصل کر سکے. 100 سال لگے تھے انہیں پورے سب کانٹیننٹ پہ حکومت بنانے کے لیے. آگے ہمیں فردر بتاتے ہیں کہ ڈسٹنٹ پارٹ کیا تھے مسلمانوں کے زوال کے. سوشو کلچر, پولیٹیکل, اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو, 4 اس کے پارٹ ہیں. سوشو کلچر, پولیٹیکل, اکنامک, ایڈمنسٹریٹو. اگر ہم مسلمانوں کمیونٹی کی ڈکلائن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 100 ایئرز کیسے تھے. 1757 سے 1857 کے دوران مسلمانوں نے کس طرح مطلب ان پہ عروج کے سوال کون سے ایسے چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ ڈکلائن کی طرف آئے. جب برٹش گورنمنٹ نے نا بنگال کو کنٹرول کر لیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے کرتے 1857 تک پہنچتے پہنچتے فل کنٹرول حاصل کر لیا سب کانٹیننٹ پر. یہ سرپرائزنگ تھا کہ ایک کمپنی آ گیا جی انڈیا فار دا پرپز آف ٹریڈ, آہستہ آہستہ اس نے گورنمنٹ حاصل کر لی. اور یہ مثال ہمیں پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی کہ ٹریڈ کے سلسلے میں آؤ اور آ کے کنٹرول کر لو. باقی یہ ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں سے ڈسکس کر چکے ہیں. مسلم اگر اسٹیٹس اور گلوری کی بات کرتے ہیں نا انڈیا کے اندر تو مسلمانوں نے نا ان کے زوال کی اکنامکلی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے زوال کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مختلف فضول چیزوں پہ پیسہ ضائع کر رہے تھے. ایک تو وہ ویک تھے, ایک ان کے مطلب اور بغاوت شروع ہو چکی تھی, اور سیکنڈلی وہ مختلف چیزوں پہ اپنے پیسے ضائع کر رہے تھے. تاج محل آج ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں ان کی گلوری کی, اب ہمیں صرف ان چیزوں پہ ان کی نظر آتی ہے بادشاہت نا. تاج محل تھا, بادشاہ نے تاج محل بنا دیا تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت اچھا ایرا تھا. بادشاہی مسجد ہو گیا, دہلی جامع مسجد ہو گیا, لاہور دہلی فورٹ ہو گیا, ہمایوں ٹومب ہو گیا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ ساری کی ساری مغل ایرا اور اس کی گلوری کے بارے میں بات کرتی ہیں. یہ وہ گلوری ہے جس سے برٹش نے ڈیمالش کر دیا تھا. ہندو اور برٹش جو تھے وہ انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لیا اور انہیں مطلب بہت میزیبل کنڈیشن میں لے کر آئے. لینڈ لارڈ جو تھے وہ لینڈ لارڈ نہیں رہے. لینڈ لارڈ مطلب جو زمیندار جو ہوتے ہیں, جاگیردار. نواب جو ہیں وہ نواب نہیں رہے بیکاز وہ انڈینس ہندو جو تھے انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا, برٹش ان کے ساتھ تھا. لاسٹ جو کنگ تھا نا مغل بادشاہت کا یا مغل مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں خاندان کا, مغلیہ خاندان کا, وہ تھے بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کی حکومت کو کافی مطلب برے طریقے سے برٹش نے انگریزوں نے ختم کیا تھا. بہادر شاہ کو گرفتار کر کے برما بھیج دیا گیا تھا. اب وہیں پہ انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری قید میں اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اس طرح جیسی ان کی ڈیتھ ہوئی مغلیہ خاندان بالکل ختم ہو گیا. سب کی ساری مسلمانوں کی کنٹریبیوشن اس میں ختم ہو گئی. اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کون کون سی بیٹلز ہوئی تھیں. اینگلو سکھ وار تھی, اینگلو بیمائی وار تھی, اینگلو سندھ وار تھی, وار بٹوین دا برٹش اینڈ ٹیپو سلطان. یہ وہ جنگیں تھیں جو بہادر شاہ ظفر کے بعد ایک سمجھ لیں کہ اپنے ختم ہوتے ہوئے بادشاہت کو بچانے کی ایک چھوٹی سی مسموم سی کوششیں تھیں. آپ کو واروں کے نام آنے چاہیے.
اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں بیسز آف مسلم نیشنلزم ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ. تو ہمارے پاس آئیڈیالوجیکل آتا ہے، ہسٹوریکل آتا ہے، سوشو کلچر اینڈ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. Akbar believed that the best way to rule India was to create unity between Hindu and Muslim. اکبر دا گریٹ جو بادشاہ تھا، اس کا خیال تھا، اس کا ماننا تھا کہ ہم اگر یونٹی قائم کر دینا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تو ہم اچھے سے حکومت کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ کافی مراسم رکھے. اس نے شادی کر لی تھی جودھا بائی سے، ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں. ہندو کے جو مذہبی تہوار ہوتے تھے لائک دیوالی ہو گیا، یہ سارے بہادر سوری کہہ گئی ہوں، اکبر بادشاہ کے محل میں انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اچھا، یہ وہ پیریڈ ہے جب مسلمانوں کے اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی گئی. اکبر کی ڈیتھ ہوئی، اس کا بیٹا آ گیا جہانگیر. اس نے وہ بھی ایک ہندو عورت کا بیٹا تھا، یعنی جودھا بائی کا بیٹا تھا. ہندو ماں نے اسے پالا تھا. تو جہانگیر کا کہنا یہ تھا، یا اس کے ایک نے مار کے وہ بھی سارے سے فٹ پرنٹس فالو کیے تھے اپنے فادر کے. ایک جگہ اس نے کہا کہ اکبر واز بورن اے مسلم، ہی واز اے مسلم اینڈ ہی واز بریڈ ایز اے مسلم. اس نے کہا کہ دیکھیں جی، اکبر مسلمان پیدا ہوا تھا تو وہ مسلمان تھا، ادروائز مسلمان نہیں تھا، اس لیے اسے دفن بھی مسلمان ہی کیا گیا تھا. جہانگیر جو ہے، اس نے وہی بات جو میں آپ کو بتائی ہے کہ فٹ پرنٹس فالو کیے تھے اپنے فادر کے. اسلامک کلچر اور اسلامک نارم سے وہ بہت دور تھا. اس کے بعد جی ہم لوگ دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کا. ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، سو ہم انہیں اسکپ کرتے ہیں، مطلب وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ آ گئیں. اقبال جو تھے، انہوں نے ویسٹرن فلاسفی پہ بہت انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں، مسلم اسکالرس جو ہیں، ان کے ویسٹرن فلاسفیز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے مسلم اسکالرز اور ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں. ترابی ہو گئے، غزالی ہو گئے، ابن خلدون ہو گئے، ناظم طوسی ہو گئے. اس طرح اقبال جو تھے، انہوں نے مسلمس کو بتایا، انہیں جھنجھوڑا اپنی تعلیمات سے کہ آپ ایک زندہ قوم ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کے پیروکار ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 16. جلدی سے ہم 17 کو شروع کر دیتے ہیں. اب 17 اور 18 جو ہیں وہ آپ کے شارٹ لیکچرز ہیں، جلدی ختم ہو جائیں گے. اگر ہم ٹائم لائن دیکھتے ہیں نا پاکستان بننے کے بعد کانسٹیٹیوشن کی، تو فرسٹ کانسٹیٹیوشن کی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس 1947 سے 1956 تک. اس کے بعد ہی ہم جغرافی کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے اب ہم پاکستان کی طرف آ چکے ہیں. ایسٹ بنگال، ویسٹ، نارتھ ویسٹ فارمر انڈیا، سیز، ماؤنٹین، ڈیزرٹ، پلین، ایگریگیٹڈ سوسائٹیز. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو بنگال جو تھا، اس کے پاس بہت سارے سیریس ایشوز تھے. اگر ہم فرسٹ ڈیکیڈ آف 20th سینچری میں دیکھتے ہیں، پاکستان جب بنا، ایسٹ بنگال جو تھا وہ پاکستان کو دے دیا گیا کیونکہ اس میں مسلم میجورٹی تھی. لیکن یہ جو ایریا تھے نا جو پاکستان کے پاس آئے تھے، یہ رینی ایریاز تھے، یہاں پہ فلڈ آیا کرتے تھے. یہاں کے جو رہنے والے تھے وہ اپنی روزمرہ کے مطلب ضروریات رائس اور ویٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ زراعت پہ ان کی مشتمل تھی کام. اب جب سیلاب اور بارش آنا شروع ہوئی تو ساری ان کی کراپ، ان کی ویٹ، سارا کچھ ختم ہو گیا. تو یہ ایک اور آپ کے پاس آ گیا جی، ایک ڈیزاسٹر تھا پاکستان کا بننے کے بعد. اس کے بعد جی ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں. پاکستان کو جو دوسری مشکل کا سامنا تھا وہ تھا ریفیوجیز کا آنا. ایک نیولی بورن کنٹری ہے پاکستان، اس میں بہت زیادہ ریفیوجیز آ رہے تھے، سو وہ نہیں ان کی نیڈ کو فلفل کر پا رہا تھا. پاکستان بننے کے بعد کی مشکلات تھیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نا مطلب اگر آپ کریں کہ 3/4 of the total population of Pakistan lives in a village and has agriculture as main source of income. کہا یہ کیا کہ پاکستان کی جو تھرڈ مطلب ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے اور وہ ساری کی ساری ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پنجاب جو ہے وہ ایگریکلچر زون تھا، اس میں پانی بھی زیادہ ہے، مطلب ہر چیز اس میں صحیح سے ہو سکتی ہے. اب انوائرمنٹل کنڈیشن دیکھتے ہیں پاکستان کی. کمیونل رائٹس ان پنجاب
mass migration, social culture, political and economic insecurity. آپ کو یہ نام یاد رکھنے ہوں گے. میس مائگریشن، بہت زیادہ مائگریشن ہونا شروع ہو گئی تھی پنجاب کے اندر. بارشیں، سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہونے شروع ہو گئے تھے. پولیٹیکلی ہم ویک تھے، سوشل کلچر ہمارے پاس صحیح نہیں تھا، اکنامیکلی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اتنے زیادہ. اب جب وہ اگر میں کہتی ہوں نا کمیونل رائٹس ان پاکستان پنجاب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پنجاب کے اندر میس مائگریشن ہو رہی تھی انڈیا سے پاکستان کی طرف. وہ روز کی بنیاد پر ڈیڈ باڈیز انجرڈ لوگوں کو ریسیو کر رہے تھے جن کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھے. پاکستان شروعات میں بہت مشکل میں تھا، بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا تھا. اگلا ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے میس امیگریشن آف یا فرام انڈیا. اس میس امیگریشن نے پاکستان کو پٹ ان ہاٹ واٹر، پاکستان کو مزید مشکلات میں کھڑا کر دیا. اب ہوا کیا کہ مسلمان جب آ رہے تھے نا پاکستان تقسیم کے بعد، تو سکھوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بے دردی سے قتل کیا ٹرینز کے اندر. ایک طرف ہندو مسلمان بیچاروں کو مار رہے تھے، دوسری طرف سکھ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. سو انہوں نے بھی بہت خون بہا، بہت زیادہ بلڈ شیڈ کی کہانیاں ہمارے پاس، مطلب کہانیاں نہیں، حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں، باتیں ہیں. دوست اگر ان میں سے کوئی جو لکی تھا نا، وہ سیفلی آ جاتا تھا پاکستان کے اندر نا، تو لاہور میں جب وہ لینڈ کرتے تھے، اترا کرتے تھے اسٹیشنز پر، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لاہور ہے. بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے بعد جانا کہاں ہے. ہاں، ایون ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو سٹیز کا نام بھی نہیں پتہ تھا. لائک جو انڈیا سے آتے تھے انہیں نہیں پتہ تھا کہ بڑی شہر کون سے ہیں پاکستان کے اندر. لائک ملتان ہو گیا، لیل پور. اچھا، یہاں پہ لیل پور آپ کو کہا گیا کہ فیصل آباد کو کہتے ہیں، بٹ چیک کر لیجیے گا. میرے جہاں تک ہے کہ لیل پور جو تھا وہ اٹک کو کہتے تھے. اٹک پنجاب سائڈ پہ ایک شہر ہے، وہاں پہ اس کا پرانا نام تھا، بٹ مے بی فیصل آباد ہی ہو، بٹ یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اور حیدرآباد. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا. ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، جناح کے بعد نا لیاقت علی خان تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے نیشن کو، لیکن لیاقت علی خان کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو لیڈ کر سکے نیشن کو. خواجہ نظام الدین as well as لیاقت علی خان were not such popular leaders as جناح. جناح کی ڈیتھ کے بعد لیاقت علی خان تو آ گئے، بٹ وہ اتنے پاپولر لیڈر نہیں تھے. سملرلی خواجہ نظام الدین بھی ایسے ہی تھے. لیاقت علی خان نے نا قید کی ڈیتھ کے 3 سال کے اندر نا، مطلب انہیں کافی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑی. انہوں نے فرسٹ پرائم منسٹر بن گئے. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا نا. اس میں بہت سارے نوجوان لوگوں کو انہوں نے ایڈ کیا. اب یہ وہ نوجوان لوگ تھے نا جن کا یقین تھا کہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ نیوز پیپر میں ریکگنائز کی جانی چاہیے، لوکل کمیونٹیز پر ان کے بارے میں بات کی جائے. انہیں پولیٹیکل فریم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس وہ مشہوری چاہتے تھے. جب الیکشن ہوئے 1937 میں، انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1935، مسلم لیگ جو تھی اس نے پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنائی، پر وہ اسٹرانگ پوزیشن نہیں لے سکی. آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کر دیں، وہ جو کر چکے ہیں کائنڈلی لائک کر دیں میری ویڈیوز کو. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 17. اب جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 18 کو. The First Republic 1956. اب پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کی پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو ڈیمانڈ تھی نا نیولی فارم پاکستان کی، وہ تھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. The Constitution of 1956 was the first constitution of Pakistan. پہلا constitution جو تھا نا وہ 1956 کا تھا، جسے 23 مارچ 1956 میں رائٹ کیا گیا تھا. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا اسے بننے میں 9 سال لگے تھے. پولیٹیشین جو تھے اس ایرا کے جو تھے، لائک آج بھی یہی حال ہے، سیلفش ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں. تو شروعات ہی سے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی جتنے بھی لیڈرز ملے وہ سب کے سب سیلفش اور سیلف سینٹرڈ تھے، اور یہ آج تک چل رہا ہے سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے.
قائد اعظم اور قائد ملت لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد نیشن نے بہت نقصان اٹھایا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک نیشن کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اب جی اس میں اور امپورٹنٹ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ورکنگ آف فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔ اب ہوا کیا؟ فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی اور سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی دونوں میں بہت زیادہ کروشل چیزیں آ گئی، ایونٹس آنا شروع ہو گئے۔ جو میجر کرائسس تھا نا وہ ڈیولپمنٹ دا کانسٹیٹیوشن واز اے کنفلکٹ بٹوین دا پارٹیسپینٹ ریسپانسبل فار فریمنگ اٹ۔ اب وہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا انہی میں لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو یہ سب سے بڑا ان کا کرائسس تھا۔ گروپ کو ان 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، فرسٹ تھا لبرل، سیکنڈ تھا ماڈریٹ اینڈ تھرڈ واز کنزرویشن۔ 3 حصے تھے اور یہ ان تینوں کا آپ کو نام آنے چاہیے۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں خواجہ نظام الدین کو۔ جب وہ پرائم منسٹر بنے نا، پہلے وہ گورنر جنرل تھے، پھر وہ جب پرائم منسٹر بن گئے تو ان کی سیٹ خالی ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سول سرونٹ تھے ملک غلام محمد، جو کہ پالیٹکس میں انہیں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، انہیں اٹھا کے انہوں نے گورنر جنرل بنا دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں خواجہ نظام الدین اور غلام محمد، ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی نا۔ غلام محمد جو تھے انہوں نے کیا کیا، آتے ساتھی تھوڑے عرصے بعد نظام الدین کو ریموو کر دیا اور محمد علی بوگرا کو اس کی جگہ پہ لے آئے پرائم منسٹر بنا کے۔ اب فرسٹ چیلنج جو محمد علی بوگرا کے پاس تھا نا، وہ تھا کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا۔ محمد علی بوگرا نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کو ہم کیسے فریم کر سکتے ہیں۔ تو بوگرا کی رپورٹ کو کہا جاتا ہے بوگرا فارمولا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 بیسک پرنسپل کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ مطلب یوں کر لے کہ was severely criticized in 1952. محمد علی بوگرا was appointed as prime minister. His principal task was to break the constitution deadlock. اب اسے پرائم منسٹر بنایا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے یہ ڈیڈ لاک جو آ چکا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے درمیان اسے ختم کرنا ہے۔ اب انہوں نے سجیشن دی، بوگرا نے سجیشن دی کہ جو فیڈرل لیجسلیچر ہیں ان کے پاس 2 ہاؤسز ہونے چاہیے۔ پہلا ہاؤس جو ہے وہ دونوں ہاؤس جو ہیں وہ 300 ممبرس پہ ہونے چاہیے، ایکول پاور ہونی چاہیے۔ بٹ ان کا یہ جو انہوں نے پوائنٹس بتایا تھے یہ سارے ناکام ہو گئے، یہ پرپوزل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا کیونکہ ویسٹ پاکستان جو تھا وہ اسمالر تھا ان پاپولیشن، تو انہیں اتنی زیادہ میجورٹی وہ لوگ نہیں دے سکتے تھے۔ جو بوگرا فارمولا تھا نا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو فرسٹ ایفرٹ جو تھی کانسٹیٹیوشن کی طرف وہ ختم ہو گئی، اور یوں اس کا اگر ہم فریم آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو وہ فیلئر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد یہ ایشو آف نیشنل لینگویج۔ نیشنل لینگویج جو تھی بنگال کے اندر، اس کے اندر بہت بڑا ایشو آ گیا۔ At that time, National Front Party was famous and succeeded in 1952 election. ہوا کیا کہ بنگال کے اندر 1952 کے جو الیکشن تھے وہ نیشنل فرنٹ پارٹی جیت گئی۔ اب وہ جیت گئی، اب اس نے ایک تنازع ابھرا بنگالیوں کی اپنی زبان کا اور اردو میں سے، اب اس میں سے کون سی ہم نیشنل لینگویج بنائیں۔ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ once I was reading about the political parties in Pakistan, I come to know that there were 110 political parties in Pakistan in 1967 سے 68، یعنی ایک سال کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 110 پارٹیز تھیں پاکستان کے اندر۔ غلام محمد جو ہیں وہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے مطلب تھے، انہوں نے ڈیزالو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے وہ کمپلیٹ اپنا کام نہیں کر سکتی، سو انہوں نے اسے ایڈجرن کر دیا تھا on January 1, 1955۔ غلام محمد کی ڈیتھ کے بعد ملٹری بیوروکریٹ اسکندر مرزا، انہوں نے جی ماشاء اللہ لگا دیا، کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان کے پاس پولیٹیکل نو ہاؤ نہیں تھی، بٹ انہوں نے اپنے سینٹرلائز آف پاورز کو یوز کرتے ہوئے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے بیوروکریٹس لائے، پرائم منسٹر لایا۔ پرائم منسٹر کس سے بنایا تھا جی؟ ایک بیوروکریٹ تھا چودھری محمد علی، انہیں لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس بھی پولیٹیکل سینس کوئی نہیں تھی، پولیٹیکل لیڈرز نہیں تھے، سو یو کرائسس پولیٹیکل کلچر کا بہت زیادہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب سیکنڈ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس میں غلام محمد نے نا
ایک خطبہ دیا یا ایڈریس کیا کہ there was no difference from the first one except that it had been representation of East and West Pakistan on the party base unlike the first. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مختلف رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو پارٹی ایسٹ اور ویسٹ سے جیتے گی نا وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی. The second assembly in Harsh gave the first constitution to the country only in a 6th month and declared Pakistan Islamic Republic in 1956. اب جو سیکنڈ اسمبلی تھی نا اس نے تہذیب سے ورک کیا, اس نے اپنا کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ کیا 6 مہینے کے اندر اور ڈکلیئر کر دیا پاکستان کا نام ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1956 کے اندر ہوا تھا. اس کے بعد ہی ہم 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں جسے انفورس کیا گیا ہے مارچ 23 1956. فیڈرل سسٹم ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور فیچر تھا دیٹ از فیڈرل اسٹرکچر جو کہ اڈاپٹ ہوا تھا 1935 ایکٹ کے اکارڈنگ. اب ہم 1956 کی کانسٹیٹیوشن کی ویکنیس دیکھیں تو پریزیڈنٹ واز مور پاورفل. اس کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ جو صدر ہے اس کے پاس ساری پاورز تھیں. جوڈیشری جو ہے وہ کمزور ہے. جج جو ہیں وہ اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ لیکن وہ پی ایم سے مشورہ لے کے کام کرتا تھا. ان 1956 کانسٹیٹیوشن پی ایم واز نو امپورٹنٹ ان دا پارلیمنٹری سسٹم. اب جیسے صدر امپورٹنٹ اتنا نہیں ہوتا نا ویسے اس ٹائم پرائم منسٹر امپورٹنٹ نہیں تھا. سو آپ کے لیے یہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. لائک آج کا صدر پچھلے ٹائم کا پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا, ایک جیسے ان کے پاس پاورز تھیں. 1956 کے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں ایکٹس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ. مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاریں گے. لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کریں گے. مسلم کنٹریز کے ساتھ یونٹی بنائیں گے. گاڈ ول ود دا ورلڈ, گاڈ کیا کہ گڈ ول پوری دنیا کے ساتھ ایک اچھے انداز سے پیش آئیں گے. اب دیکھتے ہیں جی ہم اس کا آئیں. تو یہ تھی ہماری لاسٹ ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اینڈ دیکھتے جائیے گا, بھاگیے گا مت. اگر ہم ان شارٹ بات کرتے ہیں نا, معصوم سا پاکستان جو تھا اس نے بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل کرائسس فیس کیے جس میں ایڈمنسٹریٹو بھی ہو گیا, اکنامک بھی ہو گیا, ریفیوجیز پرابلم بھی آ گئیں. ایک معصوم سا بچہ جو مکمل طوفانوں کی زد میں تھا اور آج بھی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. The state has been confronted at different points such as economic struggle چل رہی تھی, language issue آ رہے تھے, leadership کی lack of leadership تھا, تو فیڈرل اسٹرکچر صحیح نہیں تھا. اسٹرگل آف پاکستان اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیموکریٹک ہے, مختلف سٹیپس لیے گئے ڈیموکریٹک کی طرف, بٹ یہاں پہ ان ڈیموکریٹک نے بھی ایک جیک لگائے نا, یعنی کہ ماشاء اللہ بھی لگتے رہے پاکستان کے اندر. تو یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے اینڈ بیسٹ آف لک فار یور پیپر.